सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है धुंधली राहें। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 35 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। आयशा बाहर चली गई। मैंने दिया बुझा दिया। ये पुलिस भी हो सकती थी। दरवाजे पर दूसरी बार दस्तक हो चुकी थी। ये मिट्टी और पत्थरों का बना हुआ मकान था, जैसे देहाती इलाके के मकानात होते हैं। मैं जिस कमरे में था उसका सिर्फ एक दरवाजा था। कोई आ जाता तो मेरे भाग निकलने का कोई और रास्ता नहीं था। मैं आयशा के पीछे पीछे दबे पांव कमरे से निकल गया। बाहर के दरवाजे के एक तरफ दीवार के साथ खुश्क लकड़ियों का एक ढेर पड़ा था। उसके ऊपर दो तीन टूटी फूटी चारपाइयां पड़ी थीं। छुपने के लिए ये बड़ी अच्छी ओट थी। आयशा दरवाजे तक पहुंची तो मैं लकड़ियों की ओट में चला गया। मैंने सोचा ये था कि आयशा दरवाजा खोलेगी तो देखूंगा कि ये कौन है। अगर पुलिस हुई तो वो सीधी अंदर आएगी और मैं ओट से निकलकर दरवाजे से इस तरह बाहर निकल जाऊंगा कि किसी को पता भी ना चलेगा। जरूरत भी यही थी कि पुलिस को पता ना चले कि मैंने यहाँ पनाह ले रखी थी, वरना कुतुबुद्दीन की बीवी और भांजी को बहुत बुरी सजा मिलती। आयशा ने दरवाजा खोला। चांदनी बड़ी हल्की हल्की थी। एक आदमी अंदर आया और अंदर आते ही उसने दरवाजा बंद करके जंजीर चढ़ा दी। मैं लकड़ियों की ओट से देख रहा था। ये आदमी देहाती लगता था, लेकिन उसका लिबास जरा मुख्तलिफ था। उसने सर पर पगड़ी लपेटी हुई नहीं थी, बल्कि पगड़ी जो ज्यादा लंबी नहीं थी, लाल रंग की टोपी पर लपेटी हुई थी। उसका पजामा खुले पांचों वाला था और उसका कुर्ता भी देहातियों के कुर्तों से ज्यादा लंबा था। कौन हो तुम? आयशा ने उससे पूछा और कहा, कुतब मामू घर में नहीं है, घर में कोई आदमी नहीं। घबरा मत लड़की, उस आदमी ने कहा। इस घर में एक आदमी मौजूद है, हम उसके पास आए हैं। मैं कहती हूँ घर में कोई आदमी नहीं, आयशा ने कहा, और तुम जबरदस्ती कर रहे हो। मैं बाहर निकलकर लोगों को जगा दूंगी। लोग आएंगे तो हमारे कदमों में बैठ जाएंगे, आदमी ने कहा। हम शाह मुगल हैं, क्या तुमने हमें कभी देखा नहीं? कुतुबुद्दीन की बीवी को जगाओ, वो हमें जानती है। हम उस आदमी से मिलेंगे जो यहाँ मौजूद है, फिर हम चले जाएंगे। ये वही मुगल शाह था जिसके मुतल्लिक आयशा ने मुझे बताया था कि उल्टे तावीज़ और काला जादू करता है। वो आयशा को साथ लेकर उस कमरे में चला गया जिसमें मैं रहता था। आयशा ने दिया जला दिया। दिए की रोशनी में मुझे नजर आ रहा था कि वो चारपाई पर बैठ गया था। आयशा कुतुबुद्दीन की बीवी को जगा लाई। ये औरत बड़ी तेजी से दूसरे कमरे में गई थी, मगर मुगल शाह को देखकर वो ठंडी पड़ गई। उसने माथे पर हाथ रखकर मुगल शाह को सलाम किया और फर्श पर बैठ गई। मेरा दिमाग बड़ी तेजी से काम करने लगा। ये शख्स अच्छी नीयत से नहीं आया था। मेरी मुखबरी हो गई थी और मुखबरी करने वाला यकीनन आली था। उसने मुगल शाह को बताया होगा कि इस घर में एक मशकूक आदमी छुपा हुआ है, और अब मुगल शाह ये देखने आया होगा कि आली कहाँ तक सच कहता है। आली को शायद मालूम नहीं था कि अंग्रेजों ने मेरे सर की कीमत 10,000 रखी है, लेकिन मुगल शाह को मालूम होगा। मैं सोचने लगा कि मुझे भाग जाना चाहिए या ये देख लेना चाहिए कि उसके साथ पुलिस तो नहीं। मुझे ख्याल आया कि पुलिस आई होती तो इस घर पर बाकायदा छापा मारती। पुलिस को क्या जरूरत थी कि वो पहले किसी मुखबिर को अंदर भेजकर मफरूर मुजरिम को चौकन्ना कर देती। मुझे ये ख्याल भी आया कि उसे आली ने आयशा को डराने के लिए भेजा होगा। आयशा ने मुझे बताया था कि आली ने उसे धमकी दी थी कि वो उसे बहुत नुकसान पहुंचाएगा। आयशा ने मुझे ये भी बताया था कि आली उस शाह के पास जाता रहता है। मैंने फैसला कर लिया कि मुझे इन दोनों औरतों को अकेला छोड़कर भागना नहीं। मैं ओट से उठा और निहायत आहिस्ता से दरवाजे की जंजीर खोली। एक क्वाड जरा सा खोलकर सर बाहर निकाला। मुझे बाहर कोई आदमी नजर ना आया। मैं बाहर निकल गया। इधर उधर जाकर देखा तो कोई भी नजर ना आया। मैं अंदर गया और दबे पांव अपने कमरे के दरवाजे के एक तरफ दीवार के साथ खड़ा होकर अंदर की बातें सुनने लगा। कुतुबुद्दीन की बीवी और आयशा शाह से कह रही थी कि यहाँ बाहर का कोई आदमी नहीं है, और शाह गुस्से से बोल रहा था। हम तुम्हें एक बार फिर कहते हैं, शाह मुगल ने कहा, हम किसी बुरी नीयत से नहीं आए। हमें उस आदमी से मिला दो। अगर तुमने हमें नाराज किया तो हमारी एक फूंक इस घर को तंदूर बना देगी।
میں دیکھ تو نہیں سکتا تھا لیکن ایسے لگتا تھا جیسے عائشہ اور اس کی ممانی سجدے میں گر پڑی ہوں۔ اگر سجدہ نہیں کیا تو اس کے پاؤں ضرور پکڑ لیے ہوں گے۔ وہ اس کی منت سماجت کر رہی تھی۔ قطب الدین کی بیوی تو رونے لگی تھی۔ یا سرکار شاہ صاحب، عائشہ نے کہا، ہم غریبوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ تم جھوٹ بول رہی ہو، شاہ مغل نے کہا، ہم تمہاری زبان جلا دیں گے۔ یہ دونوں عورتیں اور زیادہ منت سماجت پر آ گئیں۔ ہم کسی خاص مطلب سے آئے تھے، شاہ مغل نے کہا، تم نے ہمارا کام خراب کر دیا ہے، ہمارے جنات ناراض ہو جائیں گے، وہ تم سے اپنے نقصان کا بدلہ لیں گے۔ خیر، ہم چلے جاتے ہیں، لیکن جس طرح تم نے ہمارا دل دکھایا ہے اسی طرح اسے خوش بھی کر دو۔ تم اٹھو مائی، دوسرے کمرے میں چلی جاؤ، تم یہیں رہو۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عائشہ، ہم تمہیں بخش دیں گے۔ کمرے میں خاموشی طاری ہو گئی۔ اس شاہ کے آنے کا مقصد غالباً یہی تھا۔ اس نے عائشہ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ علی نے اسے بتایا ہوگا کہ عائشہ بڑی حسین لڑکی ہے اور وہ اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ شاہ مغل نے اپنے کالے علم اور عمل سے اس علاقے پر دہشت طاری کر رکھی ہوگی۔ وہ رات کے اس وقت عائشہ کے لیے ہی آیا ہوگا۔ یہ کوئی عجیب اور انوکھا معاملہ نہیں تھا۔ میرے لیے شاہ مغل کوئی عجوبہ نہیں تھا، اور ان دونوں عورتوں کا خوف زدہ ہو کر اس شخص کے آگے گڑ گڑانا، رونا اور اس سے معافیا مانگنا حیران کن نہیں تھا۔ وہ تو پسماندگی کا زمانہ تھا۔ دیہات میں تعلیم تھی ہی نہیں۔ انگریز بادشاہ نے مسلمانوں کو دو کاموں پر لگا دیا تھا۔ ایک یہ کہ مسلمان فوج میں بھرتی ہوں اور دیہات میں جو رہ جائیں وہ کھیتی باڑی کریں اور فوج کو راشن سپلائی کریں۔ یعنی دیہات کے مسلمان سپاہی تھے یا کسان۔ ان سپاہیوں اور کسانوں کی قسمت پر انگریزوں نے مہر لگا کر پیروں اور عاملوں کے قدموں میں رکھ دی تھی، اور یہ خدا کے ایلچی بن گئے تھے، اور یہ سپاہی اور کسان جو کچھ بھی مانگتے تھے وہ خدا سے مانگنے کے بجائے پیروں وغیرہ کے آستانوں اور مزاروں پر جا کر مانگتے تھے، اور پیر تعویذوں اور دعاؤں کی منہ مانگی قیمت لیتے تھے۔ ان میں ایک قیمت یہ بھی تھی جو شاہ مغل عائشہ سے لے رہا تھا۔ وہ قیمت مانگ نہیں رہا تھا، حکم دے رہا تھا۔ وہ تو پسماندگی کا دور تھا۔ آج بھی دور دراز دیہات میں پیر دورے پر نکلتے ہیں تو حکمن اپنے مریدوں سے ان کی عزت و عصمت نذرانے کے طور پر وصول کرتے ہیں، اور ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے گھروں کی عصمتوں کے نذرانے دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ قطب الدین کی بیوی کمرے سے باہر آ گئی اور میں کمرے کے اندر چلا گیا۔ میں ہوں وہ آدمی جسے تم دیکھنے آئے ہو، میں نے شاہ مغل کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ کہو کیا کہتے ہو؟ اس کا منہ کھل گیا جیسے وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھا اور نظریں میرے چہرے پر جماتے ہوئے آہستہ آہستہ میرے قریب آیا۔ میں اس کے پورے جسم کی حرکت دیکھ رہا تھا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ اسی طرح آہستہ آہستہ چلتا بڑی تیزی سے کپڑوں کے اندر سے ریوالور نکال لے گا۔ میں خالی ہاتھ تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے، اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا جسے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر مصافحہ کیا۔ پھر اس نے میرا ہاتھ چوما۔ کیا رات کے اس وقت تم میرے ساتھ ہاتھ ملانے آئے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اجازت ہو تو میں دل کی بات بیان کروں، اس نے گھر کے نوکروں کے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے عائشہ کی طرف دیکھا اور اسے کہا، تو یہاں سے چلی جا۔ عائشہ چلی گئی تو میں چارپائی پر بیٹھ گیا۔ وہ فرش پر بیٹھنے لگا تھا، میں نے اسے چارپائی پر بیٹھنے کو کہا۔ بے ادبی ہوگی، اس نے کہا، آپ کی برابری کی جرات نہیں کر سکتا۔ اس کا یہ انداز مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میں سمجھ نہ سکا کہ وہ مجھ پر طنز کر رہا ہے یا اس کا مطلب کیا ہے۔ کیا یہ مجھے اپنے سر پر بٹھا کر پھانسنا چاہتا ہے؟ ایک خیال یہ بھی آیا کہ پولیس آ رہی ہوگی اور یہ اس کوشش میں ہے کہ میں یہاں بے فکر ہو کر بیٹھا رہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے اسے سامنے والی چارپائی پر بٹھا دیا۔ تم جو کوئی بھی ہو اور تمہارے ہاتھ میں جیسا بھی علم ہے، تم آدمی بدنیت ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کیا تم یہاں اس لیے آئے تھے کہ تمہیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ دونوں عورتیں گھر میں اکیلی ہیں؟ نہیں سرکار، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ مجھے کیا سمجھ کر آئے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں جنات کی مخلوق میں سے ہوں، خدا کی قسم یہی سمجھ کر آیا ہوں۔ اس نے کہا، حضور عرض کرنے کی اجازت دیں؟ کہو، میں نے کہا، میں سن رہا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ میرے استادوں کے استاد ہیں۔ اس نے کہا، میں نے آپ پر وہ چیز چلائی ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ آپ اس چیز سے واقف ہوں گے۔ دریاؤں کو روک دیتی ہے، پتھر پھاڑ دیتی ہے، مگر آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا۔
میرا سائل میرے پاس آیا تو کہنے لگا کہ اس نے الٹا ہی اثر دیکھا ہے۔ اس نے مجھے مزید رقم دی اور میں نے پوری رات کا چلہ کاٹ کر آپ کے ارد گرد آگ لگا دی۔ اس کا اثر فوراً ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو آگ کے بھوت ناچتے نظر آتے اور آپ یہاں سے بھاگ جاتے، مگر سائل نے آ کر بتایا کہ کچھ اثر نہیں ہوا۔ تم نے کچھ کیا ہوتا تو اثر ہوتا، میں نے کہا۔ تم نے پیسے بٹورنے تھے، بٹور لیے۔ نہ سرکار، اس نے کہا، آپ کو پتہ چل چکا ہوگا اس مکان کے پچھواڑے ایک جگہ سے لپائی اکھڑی ہوئی ہے۔ میرے سائل نے بتایا تھا کہ اس نے وہاں وہ چیز رکھی تھی، صبح دیکھ لینا حضور۔ میں اس وقت رات کو اس لیے آیا ہوں کہ گاؤں کا کوئی آدمی نہ دیکھ لے۔ آپ کے ہاتھ میں بڑی طاقت ہے سرکار۔ میرا چلایا ہوا تیر کبھی خالی نہیں گیا تھا، مگر آپ کو آنچ تک نہیں آئی۔ میں سلام کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں اس کی بات سمجھ گیا۔ اس نے باتوں میں کالے علم کی اصطلاحیں بولی تھیں جو میں نے پہلی بار سنی تھی۔ وہ مجھے کوئی برگزیدہ شخصیت اور کالے علم کا استاد سمجھ رہا تھا۔ میں یہ بھی جان گیا کہ مجھ پر یہ وار کس نے کرایا ہے، اور میں نے سوچا کہ اسے اسی غلط فہمی میں رکھوں کہ میں اس علم کا ماہر ہوں اور میں نے اپنے گرد حصار کھینچا ہوا ہے۔ اور میری ایک درخواست ہے سرکار، اس نے کہا، میرا تیر لوٹا ہی نہ دینا۔ مجھے تو محسوس تک نہیں ہوا کہ میرے خلاف کسی نے ایسی کاروائی کی ہے، میں نے کہا، ورنہ تیر واپس جا کر اس کمان کو توڑ دیتے جس سے نکلے تھے۔ میں یہاں کسی اور سلسلے میں آیا ہوں، کچھ دن اور رہنا ہے، پھر چلے جانا ہے۔ ڈرو نہیں، میری طرف سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ بتا دیتا ہوں کہ تم اناڑی ہو، اس سے آگے نہ بڑھنا۔ تم ناپاک نیت کے آدمی ہو، کبھی اپنے ہی ہاتھوں مارے جاؤ گے۔ کیا سرکار معلوم کر سکتے ہیں کہ میرا سائل کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، لمبے لمبے سانس لیے اور تھوڑی ایکٹنگ کر کے اوپر دیکھا۔ اس کے نام کا پہلا حرف عین ہے، میں نے کہا۔ میں اس کا پورا نام، اس کی ماں کا نام، اس کے باپ کا نام بتا سکتا ہوں، لیکن ابھی میں اس طرف توجہ نہیں دے سکتا، توجہ دوں گا بھی نہیں۔ وہ علی کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ وہ اس کوشش میں تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں اور عائشہ اسے مل جائے۔ میں شاہ مغل سے پوچھتا نہیں تھا کہ علی نے صرف مجھ پر کالا علم چلوایا تھا یا عائشہ پر بھی۔ شاہ مغل تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ ہاں سرکار، شاہ مغل نے کہا، اس کے نام کا پہلا حرف عین ہے، وہ علی ہے، لیکن سرکار، اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں نے اس کا راز فاش کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں انہی لوگوں سے مال بٹورنا ہوتا ہے۔ تم اب جاؤ، میں نے اسے کہا، میرے بیٹھنے کا وقت ہو گیا ہے، فجر کی اذان کے وقت تک بیٹھنا ہے۔ میں تمہیں کسی وقت بلاؤں گا، لیکن اب ہوشیار رہنا۔ وہ اس طرح اٹھ کھڑا ہوا جیسے اس کی روح پر میرا قبضہ تھا۔ اس نے دوہرا ہو کر دونوں ہاتھوں سے میرے ساتھ مصافحہ کیا اور چلا گیا۔ میں اس وقت حیران ہوا تھا کہ اس شخص کا کالا جادو مجھ پر ناکام کیوں رہا تھا۔ یہی وجہ ہو سکتی تھی کہ وہ اناڑی تھا۔ کالا جادو اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ خواجہ صاحب نے مجھے کہا تھا کہ مجھ میں کوئی ایسی طاقت ہے جو خود کو مسحور کر لیتی ہے مگر دوسروں کے سحر سے محفوظ رہتی ہے۔ میں نے کبھی ادھر توجہ نہیں دی تھی۔ خواجہ صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے آپ کو صرف گناہوں سے ہی نہیں بلکہ گناہوں کے خیال سے بھی پاک رکھنا۔ میں نے یہ تجربہ کر کے دیکھا تھا کہ گلشن آرا کا واقعہ بھی آپ کو سنا چکا ہوں۔ زندگی میں بہت آگے جا کر یہ راز کھلا تھا۔ پر اسرار اثرات ان لوگوں پر ہوتے ہیں جو مانتے ہیں کہ پر اسرار اثرات ہوا کرتے ہیں۔ وہ لوگ ان اثرات کا شکار ہوتے ہیں جن کی شخصیت میں کمزوریاں ہوتی ہیں۔ کسی ایسے انسان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو جس کے ضمیر پر گناہوں کا بوجھ پڑا ہوا ہو تو اس کی آنکھیں جھک جائیں گی۔ میں نے اپنے ذہن کو صاف رکھا ہوا تھا۔ یہ ایک فلسفہ ہے جس کی گہرائیوں تک میں کبھی نہیں گیا۔ شاہ مغل کے جانے کے بعد قطب الدین کی بیوی اور عائشہ میرے پاس آ گئیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ عامل یہاں کیوں آیا تھا۔ کیا تم یہ علم جانتے ہو بیٹا؟ قطب الدین کی بیوی نے پوچھا۔ کچھ جانتا ہوں تو ہی بچ گیا ہوں، میں نے کہا، ڈرنا نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے کلام کے سامنے نہ کوئی جادو ٹھہر سکتا ہے، نہ کوئی الٹا تعویذ۔ صبح ہوئی تو قطب الدین کی بیوی میرے کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں مٹی کا بنا ہوا انسانی بت تھا جو 6 انچ کے قریب لمبا تھا۔ اس کے سر میں کیکر کے 2 لمبے کانٹے اترے ہوئے تھے، 2 کانٹے سینے میں، 2 پیٹھ میں، 2 پیٹ میں اور ایک ایک کانٹا کولوں کے دونوں اطراف اترا ہوا تھا۔ قطب الدین کی بیوی کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ میں بھی جانتا تھا کہ یہ کالے علم کا ایک طریقہ ہے جو بہت ہی خطرناک ہے۔
میں نے اس بت کو اپنے پاؤں تلے مسل ڈالا اور قطب الدین کی بیوی سے کہا کہ یہ مٹی اور کانٹے اکٹھے کر کے جلتے چولہے میں پھینک دے۔ جب وہ بت کے ٹکڑے اور کانٹے اٹھا کر چلی گئی تو میں نے عائشہ سے کہا کہ وہ کسی بہانے علی کو یہاں لے آئے۔ اس نے کہا کہ کوئی مشکل کام نہیں۔ عائشہ اسی وقت چلی گئی، وہ واپس آئی تو علی آ گیا۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ علی، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میرا کیا بگاڑ لیا ہے تو نے؟ اس نے نظریں ادھر ادھر کیں لیکن انہیں میری نظروں نے گرفتار کر لیا۔ کہو تو تمہارے تعویذ تم پر الٹے کر دوں؟ میں نے کہا، گاؤں چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے اور اپنی ہی آگ میں جل جل کر مرو گے۔ مجھ پر کوئی جادو نہیں چل سکتا۔ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ میں نے آپ پر جادو کرایا تھا؟ اس نے پوچھا۔ شاہ صاحب نے بتایا ہوگا۔ میں کسی شاہ صاحب کو نہیں جانتا، میں نے کہا، میں خود معلوم کر لیا کرتا ہوں۔ میں نے اسے ڈرانا شروع کیا تو وہ تڑپ اٹھا۔ میں بولتا رہا، آخر اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے تم پر رحم کیا ہے کہ تمہیں بخش رہا ہوں۔ میں نے کہا، اگر تم نے کوئی بات یا حرکت میرے خلاف کی تو تمہارا سارا جسم پھنسیوں سے بھر جائے گا اور تمہاری زندگی حرام ہو جائے گی اور تم اس گاؤں سے بھاگ جاؤ گے۔ وہ تو جانتا ہی نہیں تھا کہ اس کی کرتوت کے متعلق مجھے شاہ مغل بتا گیا ہے۔ وہ سمجھا کہ میں یہ علم جانتا ہوں اور مجھے اشارہ مل گیا ہے کہ اس نے میرے خلاف یہ کارروائی کی ہے۔ اس کی حالت ایسی خراب ہوئی کہ اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور اس کا جسم کانپنے لگا۔ اتنے تنومند جوان کی یہ حالت دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا اور مجھے اس پر رحم بھی آیا۔ ان لوگوں پر تہمات کے ایسے آسیب طاری کر دیے گئے تھے کہ ان کی جسمانی اور ذہنی قوتیں بیکار ہو گئی تھیں۔ میں کوئی ایسا علم نہیں جانتا تھا جس سے میں اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا۔ میں اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، بلکہ وہ میرے خلاف بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے اوپر کوئی آسیب طاری نہیں ہونے دیا تھا۔ میرے ذہن میں کوئی وہم نہیں تھا، اس لیے میں اس سے زیادہ طاقتور تھا۔ آج کے بعد میں تمہیں اس گھر میں نہ دیکھوں، میں نے اسے کہا۔ وہ اچھل کر اٹھا اور باہر کو بھاگ گیا۔ کیا تمہارے ہاتھ میں بھی یہ علم ہے؟ عائشہ نے مجھ سے پوچھا۔ یہ علم تمہارے ہاتھ میں بھی ہے، میں نے کہا۔ اس علم سے تم نہایت آسانی سے بچ سکتی ہو۔ شرط یہ ہے کہ تمہارا ایمان پکا ہو اور تمہارے دل میں اللہ کا اور اس کے رسول کا عشق ہو۔ عائشہ چہرے پر حیرت کا تاثر لیے میرے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے خیال آیا کہ میں نے جو کچھ کہہ دیا ہے اور میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ عائشہ سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ یہ لوگ صرف اس چیز کو مانتے تھے جسے وہ دیکھ سکتے تھے۔ خدا کو وہ اس لیے مانتے تھے کہ وہ مسلمان تھے۔ خدا اور رسول کو وہ اپنے مذہب کی نشانی کے طور پر مانتے تھے، لیکن مصیبت اور ضرورت کے وقت وہ ان کے پاس جاتے تھے جنہیں وہ دیکھ سکتے تھے، چھو سکتے تھے، ان کے ساتھ باتیں کر سکتے تھے اور ان کی باتیں سن سکتے تھے۔ میری اصل پریشانی یہ تھی کہ قطب الدین ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس کی بیوی اور عائشہ مجھ سے کئی بار پوچھ چکی تھی کہ وہ کہاں گیا ہے اور کب آئے گا۔ میں انہیں تسلی دلاسا دیتا رہتا تھا لیکن مجھے دلاسا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ قطب الدین کوئی ایسا کچا آدمی تو تھا نہیں، لیکن وہ پولیس اور سی آئی ڈی کے جال میں کبھی نہیں آیا تھا۔ میں ڈرتا تھا کہ وہ کہیں بھول پن میں یا جذبات میں آ کر پھنس نہ گیا ہو۔ جذباتی آدمی بڑی جلدی دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ انگریزوں کی سی آئی ڈی بہت ہوشیار تھی۔ اس کے تربیت یافتہ آدمی مشتبہ کی نفسیات کو دیکھ کر اس کے مطابق بات کیا کرتے تھے اور مشتبہ ان کے جال میں آ جاتا تھا۔ شاہ مغل کے واقعے کے بعد 2 دن اور گزر گئے۔ مغرب کی اذان کا وقت ہوا، گاؤں کا ایک بزرگ اندر آیا۔ وہ کچھ گھبرایا ہوا تھا۔ تھانے دار صاحب آئے ہیں، اس نے میرے قریب آ کر سرگوشی میں کہا۔ کیا کرو گے؟ میرا تو خون خشک ہو گیا۔ اس مکان سے نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا۔ اگر رات ہوتی تو میں چھت پر چلا جاتا اور پچھواڑے کود جاتا۔ شام تو ہو چکی تھی لیکن روشنی اتنی تھی کہ نظر دور تک کام کرتی تھی۔ یہ بوڑھا آدمی جو اندر آیا تھا اسے میں جانتا تھا۔ قطب الدین نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے بعد یہ بزرگ میرا خیال رکھے گا۔ اسے میری اصلیت کا علم تھا۔ قطب الدین میں اتنی عقل تھی کہ وہ بڑا اچھا انتظام کر گیا تھا، لیکن اب سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ تھانے دار کے ساتھ کتنے سپاہی ہیں؟ میں نے بزرگ سے پوچھا۔ وہ اکیلا ہے، بزرگ نے جواب دیا۔ وہ وردی میں نہیں، گھوڑے پر سوار ہے۔ وہ وردی میں نہیں تھا اور اگر وہ گھوڑے پر سوار تھا تو بھی میں اپنے آپ کو یہ تسلی نہیں دے سکتا تھا کہ میں اس سے محفوظ رہوں گا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ ویسے ہی گشت پر آیا ہو
یہ گاؤں اس کے علاقے میں تھا، لیکن میں اپنے آپ کو کوئی حسین فریب نہیں دے سکتا تھا۔ اس کا رخ کدھر کو تھا؟ میں نے بزرگ سے پوچھا۔ کیا وہ اسی گھر کی طرف آ رہا ہے؟ وہ ابھی گاؤں میں داخل ہوا ہے، بزرگ نے جواب دیا۔ دروازے پر دستک ہوئی، اس کے ساتھ ہی مسجد سے اذان کی صدا اٹھی۔ میں نے بزرگ سے کہا کہ وہ باہر چلا جائے، یہ دستک تھانے دار کی ہی ہو سکتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مسلمان ہے، لیکن میں صرف اس بنا پر اس سے بچ نہیں سکتا تھا کہ وہ میرا مسلمان بھائی ہے۔ مسلمان نے ہمیشہ مسلمان کو ڈنک مارا ہے، لیکن میں اس تھانے دار کو اس بات پر غدار نہیں کہنا چاہتا تھا کہ وہ ایک مفرور مجرم کو پکڑنے آیا ہے۔ یہ اس کی ڈیوٹی تھی جو اسے ہر قیمت پر پوری کرنی چاہیے تھی۔ اب تو لمحوں کی بات تھی، دروازہ کھل گیا تھا، میرے نکل بھاگنے کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ مجھے پکا یقین تھا کہ اس تھانے میں جو بھی میری فوٹو آئی ہوئی ہوگی، اگر فوٹو نہ ہوئی تو مکمل حلیہ ضرور آیا ہوگا۔ میرے پاس سوچنے کا بھی وقت نہیں تھا۔ فوری طور پر جو سوچ آئی میں نے اسی پر عمل کیا۔ کمرے میں مصلح پڑا تھا، دیوار کے ساتھ قطب الدین کی تسبیح لٹک رہی تھی، صحن میں باتوں کی آواز اٹھ رہی تھی۔ میں نے بڑی پھرتی سے مصلح فرش پر پھینکا اور تسبیح مصلے پر رکھ کر نماز شروع کر دی۔ دروازے میں کوئی آیا اور اس نے کہا، نماز پڑھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، صحن سے کسی کی آواز آئی، میں یہیں انتظار کروں گا۔ یہ آواز تھانے دار کی ہو سکتی تھی۔ اپنے حلیے کے متعلق مجھے معلوم تھا کہ میری آنکھیں، پیشانی اور دانت بہروپ میں بھی پہچانے جا سکتے ہیں۔ میں نے بڑی تیزی سے اپنے چہرے کو چھپانے کا بندوبست کیا تھا۔ بندوبست یہ تھا کہ سر پر جو کپڑا لپیٹا تھا اس سے پیشانی اور آنکھوں کا کچھ حصہ چھپ گیا تھا، یعنی ابرو نظر نہیں آتے تھے۔ چادر کی بکل یوں ماری تھی کہ چہرہ ہونٹوں تک چھپ گیا تھا۔ یہ نماز بھی کیا نماز تھی! میں خدا کے حضور کھڑا تھا، لیکن یہ احساس بھی تھا کہ میں نے خدا کے حضور کھڑا ہونے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ اس سے مجھے خیال آیا مجھے خدا کی خوشنودی حاصل نہیں ہوگی۔ بہرحال میں نے یہ نماز اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھی۔ باہر وہ لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے مجھے پکڑ کر پھانسی کے تختے پر لے جانا تھا۔ میں نے نماز کو طول نہ دیا، بہت کوشش کی کہ نماز یکسوئی سے پڑھوں اور دھیان خدا میں رکھوں۔ میں انسان تھا، کوئی فرشتہ تو نہیں تھا۔ میں یکسوئی قائم نہ رکھ سکا، البتہ اپنے دماغ کو حاضر رکھا۔ نماز ختم ہوئی، میں نے خدا سے یہ دعا نہ مانگی کہ تھانے دار اندھا ہو جائے اور میں یہاں سے نکل جاؤں۔ اس کے بجائے میں نے اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگی۔ باہر کون ہے؟ میں نے اونچی آواز سے کہا۔ میں نے تسبیح ہاتھ میں لے لی اور اس کے دانے چلانے لگا۔ میں پڑھ کچھ بھی نہیں رہا تھا، یہ میری ایکٹنگ تھی جو میں نے کچھ سوچے بغیر شروع کر دی تھی۔ اتنا ہی یاد ہے کہ میں تھانے دار کے مسلمان ہونے کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ ایک آدمی میرے پاس آ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ وہ میرے بائیں پہلو میں بیٹھا تھا۔ میں نے تسبیح کرتے کرتے اس کی طرف دیکھا۔ وہ پرائیویٹ کپڑوں میں تھا، سر پر کلے پر باندھی ہوئی ترے دار پگڑی تھی، نہایت اچھی طرح تراشی ہوئی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی، اور اس کی عمر 40 سال سے شاید ذرا کم ہوگی۔ فرمائیے، میں نے ایسے لہجے میں کہا جیسے میں اس کی طرف توجہ مشکل سے دے رہا ہوں۔ کیسے تشریف لائے؟ میں نے اپنی آواز بدلی ہوئی تھی۔ سلام کے لیے حاضر ہوا ہوں، اس نے کہا۔ وہ گزارش کرنے کے لہجے میں بولا تھا، میں سمجھ نہ سکا کہ وہ اس طرح بھکاریوں کی طرح بول کر مجھ پر طنز کر رہا تھا یا شاہ مغل اور عالی کی طرح مجھے پہنچ والا شخص سمجھ رہا تھا۔ میں تسبیح کے دانے پھینکتا رہا اور وہ چپ بیٹھا رہا۔ سلام کسی غرض کے لیے ہے یا؟ میں نے بزرگوں کی طرح کہا۔ حضور فارغ ہو لیں تو عرض کروں، اس نے کہا۔ آپ فرمائیں، میں نے کہا اور کھجور کے پتوں کے بنے ہوئے مصلے پر ذرا ایک طرف سے رکھ کر کہا، فرش سے ہٹ کر ادھر بیٹھیں، اپنے کپڑے خراب نہ کریں۔ شکریہ حضور۔ وہ مصلے پر ہو گیا اور بولا، پتہ چلا تھا کہ اللہ نے آپ کو کرامات بخشی ہے۔ اللہ نے مجھے کیا بخشا ہے یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں، میں نے کہا۔ آپ اپنی بات کریں۔ ترقی رکی ہوئی ہے، اس نے کہا۔ 11 برسوں سے سب انسپیکٹر ہوں، مجھ سے جونیئر انسپیکٹر ہو گئے ہیں، بال بچے دار ہوں، ایک بیٹی شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہے۔ ترقی کیوں نہیں ملی؟ میں نے پوچھا۔ رشوت کھاتے ہو؟ رشوت کھاتا تو آپ کے پاس کیوں آتا؟ اس نے جواب دیا۔ دیہات کے علاقے میں تھانے دار تعینات ہو جائے تو 150 چلتے پھرتے جیب میں ڈال سکتا ہے، لیکن نہیں حضور، دیندار ہوں، ایک پیسہ نہیں لیتا۔ تفتیش پر جاتا ہوں تو متعلقہ نمبردار سے کھانا کھا لیتا ہوں۔ ملزم فریق ٹہل سیوا کرتے ہیں، میں قبول نہیں کرتا۔
ترقی اس لیے رکی کہ ایک اینگلو انڈین ڈی ایس پی ناراض ہو گیا تھا۔ قتل کا ایک کیس تھا، میں نے قاتل کو پکڑ لیا تھا۔ اس کی ایک بہن کا چکر تھا، بڑی خوبصورت لڑکی تھی، اسے میں نے تھانے میں پابند کیا ہوا تھا۔ اس اینگلو انڈین ڈی ایس پی نے اسے دیکھ لیا ہوگا، میں نے کہا۔ ہاں حضور، اس نے کہا۔ وہ کافر دورے پر آ گیا، اس نے لڑکی کو دیکھ لیا اور مجھے کہا کہ اسے ڈاک بنگلے میں بھیجو۔ میں نے کہا، صاحب بہادر، یہ کام کرنا ہوتا تو پولیس میں بھرتی ہونے کے بجائے رنڈی بازار چلے جاتے اور عورتوں کی دلالی کرتے۔ وہ ناراض ہو گیا، اس نے ویسے ہی کوئی وجہ پیدا کر کے مجھے لائن حاضر کروا دیا۔ ایس پی صاحب کے آگے پیشی ہوئی، میں نے ڈی ایس پی کی ناراضگی کی اصل وجہ بتا دی، لیکن ڈی ایس پی نے ایس پی صاحب کے کان ایسے بھرے تھے کہ مجھے منہ کی کھانی پڑی۔ اینگلو انڈین آدھے انگریز اور آدھے ہندوستانی ہوا کرتے تھے، یعنی ماں یا باپ انگریز ہوتا تھا۔ یہ نسل رنگ روپ کے لحاظ سے انگریز لگتی تھی، لیکن یہ لوگ ذہنیت کے لحاظ سے خالص ہندوستانی ہوتے تھے۔ یہ تھانے دار، جس کا نام اورنگزیب خان تھا، مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اینگلو انڈین ذہنیت کے لحاظ سے کیسے ہوتے ہیں، اور اس اینگلو انڈین ڈی ایس پی نے اسے آگے چل کر بھی کس طرح نقصان پہنچایا۔ اورنگزیب خان کو معلوم نہیں تھا کہ میں اس کی بات بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ شخص میرے متعلق اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر آیا ہے کہ میں کالے علم کا عامل ہوں، یا میرے ہاتھ میں کرامات ہے۔ اگر ایسا ہی تھا تو اسے شاہ مغل نے میرے متعلق بتایا ہوگا۔ کیا آپ کو ترقی چاہیے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ترقی تو حضور کبھی مل ہی جائے گی، اس نے کہا۔ میری اصل ضرورت پیسہ ہے۔ رشوت آپ کو قبول نہیں، میں نے کہا۔ نہ حضور، اس نے کہا۔ رشوت سے بھوکا مر جانا بہتر ہے، ایک ذریعہ ہے۔ اگر آپ کرم فرمائیں تو میرے دونوں کام ہو سکتے ہیں، پیسہ بھی مل سکتا ہے، ترقی بھی۔ 10,000 روپیہ معمولی رقم نہیں ہوتی حضور۔ 10,000؟ میں نے پوچھا۔ ہاں حضور، اس نے کہا۔ آپ کی نظر کرم چاہیے، مجھے 10,000 روپیہ مل سکتا ہے۔ یہ تھانے دار بہت چالاک آدمی تھا۔ یہ ان درندوں میں سے تھا جو شکار کو چیرنے پھاڑنے سے پہلے اس کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں۔ وہ میرے ساتھ مذاق کر رہا تھا، مجھ پر طنز کر رہا تھا۔ ابھی اس نے مجھے یہ کہنا تھا کہ حضور آپ ہیں 10,000 روپے کا چیک، چلیے میرے ساتھ، میں آپ کو کیش کروا لوں۔ میری جگہ کوئی ذرا سا بھی کم عقل ہوتا تو اس کا رد عمل کچھ اور ہوتا۔ وہ حماقت سے اپنا آپ ظاہر کر دیتا۔ پسینہ تو میرا بھی نکل آیا تھا، میرے لیے فرار ناممکن ہو گیا تھا۔ پھر بھی میں نے اپنے ہوش و حواس کو ٹھکانے رکھا اور میں نے بھاگ نکلنے کے طریقے سوچنے شروع کر دیے۔ شاہ صاحب حضور، اس نے کہا، آپ کی خاموشی مجھے پریشان کر رہی ہے، دعا فرمائیں یا مجھے کوئی ورد وظیفہ بتائیں، کوئی عمل کریں، مجھے کوئی عمل بتائیں، میرے بچوں پر رحم کریں۔ خدا کے بندے، میں نے ذرا جھنجھلا کر کہا، یہ 10,000 روپے کا کیا ذکر ہے، مجھے بھی سمجھ لینے دو۔ آپ کو تو دنیا کے کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی حضور، اس نے کہا۔ پولیس کا ایک سب انسپیکٹر ایک انگریز ڈی ایس پی کو قتل کر کے مفرور ہے۔ نام کیا ہے؟ سکندر، اس نے کہا، اور میرے والد صاحب کا نام اور ذات اور پورا ایڈریس بتا دیا۔ اس نے میرے تمام جرائم سنائے، ریل گاڑی سے فرار اور گاؤں سے فرار کی بھی تفصیل سنائی اور حلیہ بھی بتایا۔ ایک بات مشہور ہو گئی ہے، اس نے کہا، کہتے ہیں اس شخص کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے، یا اس کا پیر کامل ہے، یا اس کے مرشد نے اسے کوئی چیز دی ہوئی ہے۔ وہ گھیرے میں آ جاتا اور اس طرح غائب ہو جاتا ہے جیسے اسے زمین نے نگل لیا ہو۔ بعض پولیس والے تو اس سے ڈرتے ہیں۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ میں نے پوچھا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے دربار میں کرامات ہے، اس نے کہا۔ آپ کی نظریں کالے پردوں کے پیچھے بھی دیکھ لیتی ہیں کہ ادھر کیا ہے۔ اگر آپ مجھے بتا دیں کہ وہ کہاں ہے تو میں وہاں چھاپا مار کر اسے پکڑ لوں۔ 10,000 روپیہ نقد ملے گا اور میری ترقی کھل جائے گی۔ لیکن اس کے ہاتھ میں جو طاقت ہے اس کا کیا کرو گے؟ وہ بھی حضور ہی کریں گے، اس نے کہا۔ کوئی تعویذ، کوئی نقش عنایت فرما دیں جو اس کی خفیہ طاقت کو کمزور کر دے۔ میں نے انگلی سے فرش پر جو کچا تھا سیدھی ٹیڑھی لکیریں کھینچی، ان کے گرد گول دائرہ کھینچا، کئی جگہوں پر شہادت کی انگلی رکھی، پھر تسبیح کے دانوں کو ادھر ادھر کر کے دیکھا۔ وہ اسی علاقے میں ہے، میں نے کہا۔ آپ کو 7 روز انتظار کرنا پڑے گا، میں یہاں ایک اشارے پر آیا بیٹھا ہوں۔ یہ لوگ میرے کچھ نہیں لگتے، میں تو انہیں جانتا بھی نہیں تھا، لیکن ہمیں جو اشارہ بلکہ جو حکم ملا تھا اس کے مطابق یہی جگہ بنتی تھی۔ کام 7 دنوں میں ختم ہوگا، یہ میرا اپنا ایک عمل ہے جو حکم کے مطابق پورا کرنا ہے۔
8ویں روز میں رات کا چلہ کاٹ کر آپ کو صحیح جگہ بتا دوں گا۔ چھاپا مارنا اور پکڑنا آپ کا کام ہے۔ حضور، اس نے کہا، میں نذرانہ پیش کروں گا، 1000 2000 یا جو آپ کہیں گے آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ مجھے پیسے کا لالچ ہوتا تو میں خود اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کرتا۔ میں نے کہا، لیکن مجھے 10,000 روپے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ 10,000 آپ کا ہے، 7 دن انتظار کر لو۔ 8ویں دن کی شام اس گھر کی دہلیز پر اس وقت قدم رکھنا جب سورج افق میں آدھا اندر اور آدھا باہر ہوگا۔ اب چلے جائیں۔ کوئی خدمت حضور؟ کچھ نہیں، میں نے کہا، میری خدمت بس یہ کرو کہ رشوت نہ لینا اور کسی کو ناحق تنگ نہ کرنا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، ہاتھ کو چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا اور چلا گیا۔ میں نے اپنا منہ ننگا نہیں کیا تھا، پیشانی سے بھی کپڑا نہیں ہٹایا تھا اور اس کی طرف بہت کم دیکھا تھا۔ وہ مجبور انسان تھا، اس نے جس انداز سے اپنی ضرورت اور مراد پیش کی تھی، وہ انداز دھوکے اور فریب والا نہیں تھا۔ وہ چلا گیا تو رات تاریک ہو چکی تھی۔ گاؤں کے جس بزرگ نے مجھے تھانے دار کے آنے کی اطلاع دی تھی، وہ میرے پاس آ گیا۔ کوئی خطرہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ ٹل گیا ہے، میں نے کہا، فکر نہ کریں۔ میں نے اسے تو کہہ دیا تھا کہ فکر نہ کریں، لیکن میری اپنی یہ حالت تھی کہ فکر میرے اعصاب پر سوار ہو گیا تھا۔ اس سے رات کو کئی بار میری آنکھ کھلی، یہ یقین تو ہو گیا تھا کہ وہ خود ایک دھوکے کا شکار ہو کے آیا تھا، لیکن یہ خیال آ ہی جاتا تھا کہ وہ مجھے دھوکہ نہ دے گیا ہو۔ قطب الدین کو آ جانا چاہیے تھا، میں نے حمید اللہ خان تک پہنچنا تھا، لیکن یہ معلوم کیے بغیر کہ وہ وہاں موجود ہے اور وہ جگہ ابھی تک محفوظ ہے، مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، مگر خبر لانے جو گیا تھا وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ مجھے 7 دنوں کے اندر اندر یہاں سے نکلنا تھا، کیونکہ 8ویں روز تھانے دار نے پھر آنا تھا۔ 2 دن اور گزر گئے، اور قطب الدین کے بجائے میرا ایک ساتھی نور اللہ آ گیا۔ وہ 35 36 سال عمر کا پختہ کار جرائم پیشہ تھا اور حمید اللہ خان کا پرانا دوست تھا۔ ان کی دوستی اس وقت پکی ہوئی تھی جب حمید اللہ کی جاگیر آباد تھی۔ میرا بھیجا ہوا آدمی کہاں ہے؟ میں نے نور اللہ سے پوچھا۔ قطب الدین کیوں نہیں آیا؟ میرا خیال ہے تمہارا دماغ ٹھکانے نہیں رہا، اس نے کہا۔ جس آدمی کو تم نے بھیجا تھا اسے تمہارے سوا کون جانتا تھا؟ یہ پولیس کا مخبر بھی ہو سکتا تھا۔ تم اپنی کوئی نشانی بھیج دیتے۔ پہلے تو قطب الدین ہمارے ٹھکانے کا راستہ بھول گیا اور بہت دور نکل گیا۔ 1 دن اور 1 رات بھٹکتا رہا۔ اب میں ادھر آیا تو میں بہت دور نکل گیا، بڑی مشکل سے یہاں پہنچا ہوں۔ قطب الدین پر ہم کیسے اعتبار کر لیتے؟ اسے نواب زادے نے یرغمال میں رکھ کر مجھے بھیجا ہے۔ یہ دھوکہ بھی ہو سکتا تھا، ہم وہاں پہنچیں گے تو قطب الدین رہا ہوگا۔ اس نے تفصیل یوں سنائی کہ قطب الدین اس گاؤں میں گیا تو حمید اللہ خان کا گھر پوچھا۔ اسے بتایا گیا کہ یہاں کوئی حمید اللہ نہیں رہتا۔ خواجہ صاحب کا نام لیا تو بھی اسے وہی جواب ملا کہ یہاں کوئی خواجہ صاحب نہیں۔ پھر اس نے میرا نام لیا اور کہا کہ وہ ناز کے لیے میرا پیغام لایا ہے۔ تم غلطی سے اس گاؤں میں آ گئے ہو بھائی، ایک آدمی نے اسے کہا۔ اس گاؤں میں ان ناموں کا کوئی آدمی نہیں رہتا، نہ یہاں کوئی ناز ہے۔ یہ سب وہاں موجود تھے۔ کسی نے حمید اللہ کو اطلاع دی کہ ایک اجنبی اس کے متعلق پوچھتا پھرتا ہے۔ حمید اللہ نے کہا کہ اسے چلتا کرو، چنانچہ اسے یوں چلتا کیا گیا کہ نور اللہ باہر جا کر قطب الدین سے ملا اور اس سے پوچھا کہ وہ کسے ملنا چاہتا ہے۔ قطب الدین نے پھر حمید اللہ، خواجہ صاحب اور ناز کے نام لیے۔ آپ یہاں غلطی سے آ گئے ہیں بھائی صاحب، نور اللہ نے اسے کہا۔ یہاں سے 3 میل دور ایسا ہی ایک گاؤں ہے، میں ان تینوں کو جانتا ہوں، یہ سب اس گاؤں میں رہتے ہیں۔ قطب الدین کو نور اللہ نے ایک راستے پر ڈال دیا جو گاؤں کے ساتھ ہی پہاڑی علاقے میں سے گزرتا تھا۔ دراصل وہاں سے کوئی راستہ نہیں گزرتا تھا۔ قطب الدین پہلے ہی پیدل چل چل کر چور ہو چکا تھا۔ وہ اس طرف چل پڑا۔ وہ پہاڑیوں میں داخل ہوا تو قریب سے کسی نے اٹھ کر اس پر کپڑا پھینکا اور 2 آدمیوں نے اسے دبوچ لیا۔ ان پہاڑیوں میں ایک غار تھا جس میں ہم نے روپوش ہونے کے لیے 3 4 دن گزارے تھے۔ قطب الدین کو اس غار میں لے گئے اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر وہاں 1 دن اور 1 رات پڑا رہنے دیا۔ اس کے بعد اس کے پاس گئے اور اسے کہا کہ وہ سچ بولے کہ وہ کون ہے اور کس کا مخبر ہے، پولیس کا یا نواب کا۔ مجھے یہ سن کر بہت افسوس ہوا، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس قابل قدر آدمی کے ساتھ میرے ساتھی یہ سلوک کریں گے۔ وہ انہیں میری نشانیاں بتاتا تھا اور اس نے انگریزوں کی دشمنی کی جو باتیں میرے ساتھ کی تھیں وہ ان کے ساتھ بھی کیں، لیکن حمید اللہ نہیں مانتا تھا۔
آخر انہوں نے دیکھا کہ قطب الدین کا وہی بیان ہے جو اس نے پہلے روز دیا تھا، تو انہوں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا اور اس کے بتائے ہوئے راستے اور اتے پتے پر نور اللہ کو بھیج دیا۔ نور اللہ نے بتایا کہ حمید اللہ خان پولیس کے تعاقب سے نکل آیا تھا، لیکن الطاف نہیں نکل سکا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ الطاف زندہ ہے یا مارا گیا ہے۔ مجھے اب بہت جلد واپس جانا تھا۔ واپس تو جانا ہی تھا، لیکن زیادہ جلدی یہ تھی کہ حمید اللہ نے قطب الدین کو یرغمال میں رکھ لیا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ میرے لیے اور نور اللہ کے لیے پریشان ہوں گے۔ مشکل یہ تھی کہ ہم اسی وقت روانہ ہو جاتے تو بھی جلدی نہیں پہنچ سکتے تھے، کیونکہ ہم عام قسم کے مسافر نہیں تھے کہ کھلے بندوں سفر کرتے۔ ہم نے بہت سا فاصلہ پیدل طے کرنا تھا اور چھپ چھپ کر جانا تھا۔ 2 دن کا سفر ہمارے لیے 2 ہفتوں کا ہو سکتا تھا۔ اس علاقے کے تھانے دار نے 8ویں روز میرے پاس آنا تھا۔ اس کے متعلق عائشہ کو کچھ بتانا ضروری تھا۔ میں نے اسے الگ بٹھایا۔ دیکھو عائشہ، میں نے کہا، میں جا رہا ہوں۔ عائشہ نے مجھے یوں چونک کر دیکھا جیسے میں نے اس کے سینے میں خنجر مار دیا ہو۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ مجھے جانا ہی تھا عائشہ، میں نے کہا۔ میں آؤں گا۔ یہ آدمی جو یہاں آیا ہے تمہارے ماموں کی خبر لایا ہے۔ جب تک میں نہیں جاؤں گا تمہارے ماموں تمہارے پاس نہیں آ سکیں گے۔ میں تمہیں ایک خاص بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ تھانے دار میرے پاس کیوں آیا تھا اور میں نے اسے کیا کہا تھا۔ وہ 8ویں روز پھر آئے گا، میں نے کہا۔ اسے کہنا کہ قبلہ شاہ صاحب اچانک ہی آ گئے تھے اور اچانک ہی چلے گئے۔ اسے یہ بھی بتانا کہ قبلہ شاہ صاحب کی باتیں تمہارے ماموں کے ساتھ ہوتی تھی، اس لیے تمہیں ان کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں۔ یہ بتانا کہ قبلہ شاہ صاحب دن رات عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ قطب الدین کی بیوی کو میری اصلیت کا علم نہیں تھا، اس لیے اس کے متعلق میں نے عائشہ کو کچھ باتیں سمجھا دیں۔ پھر میں نے اس بزرگ کو بلایا جس نے مجھے تھانے دار کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ چونکہ وہ میرے راز سے واقف تھے، اس لیے اسے بھی کچھ بتانا ضروری تھا۔ میں نے ان لوگوں کو اس لیے یہ باتیں سمجھائیں کہ کسی کو شک بھی نہ ہو کہ ان لوگوں نے مجھے، یعنی ایک بڑے خطرناک مفرور مجرم کو پناہ دی تھی۔ اس دن کا سورج غروب ہوا اور تاریکی کا پردہ گر پڑا تو میں اور نور اللہ اس گاؤں سے نکلے۔ عائشہ کی جذباتی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ ایسا ہونا ہی تھا۔ میں نے عائشہ کو اس طرح دل سے قبول نہیں کیا تھا جس طرح اس نے کیا تھا۔ پھر بھی اس سے رخصت ہوتے وقت میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی، لیکن میں مجبور تھا۔ میرے پاؤں کا چکر ہی ایسا تھا کہ میری کوئی منزل نہیں تھی۔ نور اللہ نے یہ راستہ دیکھا تھا، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ مجھے یہاں تک کس طرح لایا گیا تھا۔ ہم دونوں پیدل چلتے گئے، ہماری رفتار خاصی تیز تھی۔ تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد ہم برانچ لائن کے ایک اسٹیشن پر پہنچے۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد گاڑی آئی اور نور اللہ نے ایک اسٹیشن کے لیے ٹکٹ لیے۔ ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ یہ برانچ لائن تھی اور رات کا وقت تھا، اس لیے گاڑی میں بہت کم مسافر تھے۔ نور اللہ کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا کیونکہ وہ مفرور نہیں تھا۔ خطرہ میرے لیے تھا۔ میں اسی علاقے سے پولیس کے گھیرے سے نکلا تھا، اس لیے اس علاقے میں میرا نام مشہور ہو گیا تھا۔ گرمی کا موسم تھا، اس لیے چادر یا کمبل اوپر نہیں لیا جا سکتا تھا۔ ہم نے خطرہ مول لیا اور ریل گاڑی میں سوار ہو گئے۔ یہ گاڑی مین لائن تک جاتی تھی، لیکن ہم مین لائن پر جانے سے گریز کر رہے تھے۔ برانچ لائن کی گاڑی ہونے کی وجہ سے اس کی رفتار بہت سست تھی اور جہاں رکتی تھی وہاں رکی رہتی تھی۔ اس نے ہمیں سحر کے وقت اس وقت ریلوے اسٹیشن تک خیریت سے پہنچا دیا جہاں سے ہم نے ریل کا سفر ترک کر کے پیدل سفر کرنا تھا۔ یہ کوئی چھوٹا سا قصبہ تھا۔ اسٹیشن کے باہر 2 یکے کھڑے تھے۔ ایک یکے میں بیٹھے نور اللہ نے اسے کوئی جگہ بتائی اور یکا چل پڑا۔ سفر یہ بھی عجیب تھا۔ ہر درخت اور جھاڑی کے پیچھے پولیس کانسٹیبل کھڑا نظر آتا تھا۔ جوں جوں شہر کی تاریکی چھٹتی جا رہی تھی، دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی تو میں دلیر ہو جاتا اور کبھی دل یوں ڈوب جاتا جیسے یہ یکا مجھے سیدھا جیل میں لے جا رہا ہے اور وہاں مجھے مقدمہ چلائے بغیر پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دیں گے۔ بھائی، وہ سکندر ڈاکو کا کچھ سراغ ملا ہے؟ میں نے یکے والے سے پوچھا۔ سنا تھا وہ اسی علاقے میں کہیں پولیس کے گھیرے میں آیا تھا۔ کیا صاحب، وہ گیا نکل گیا، یکے والے نے کہا۔ وہ کسی کے ہاتھ نہیں آ سکتا صاحب۔ تانگا اور یکا بان خبریں اور افواہیں پھیلانے میں خصوصی مہارت اور شہرت رکھتے تھے، اور یہ بھی غلط نہیں کہ وہ پولیس کے ہیڈ کانسٹیبلوں اور کانسٹیبلوں کو تانگے یا یکے میں مفت بٹھا کر انہیں سگریٹ پلا کر اندر کی خبریں حاصل کر لیتے تھے۔
ان میں وہ سنسنی خیزی کے لیے اپنی طرف سے اضافہ کر کے دن بھر اپنی سواریوں کو سناتے رہتے تھے۔ آج بھی تانگے پر ذرا لمبے سفر کے لیے بیٹھو تو تانگے والا کوئی دلچسپ اور سنسنی خیز کہانی شروع کر دیتا ہے۔ سواری کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ تانگے والے نے اسے اپنی کہانی میں الجھا کر گھوڑے کی رفتار سست رکھی ہوتی ہے تاکہ گھوڑا تھک نہ جائے۔ اس یکابان نے میرے متعلق ایسی باتیں کی کہ مجھے شک ہونے لگا کہ یہ کسی جن بھوت کے متعلق بات کر رہا ہے۔ پولیس کیا کہتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا وہ اسی علاقے میں ہے؟ نہ جناب، اس نے جواب دیا۔ وہ کانگڑ کی طرف نکل گیا ہے۔ سرکار نے اس کو گرفتار کروانے والے کو نہ 10,000 روپیہ انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔ 10,000 تو پورا خزانہ ہے جناب، لیکن 10,000 کے عوض کوئی جان تو نہیں گنواتا۔ وہ جو پولیس کے گھیرے سے نکل جاتا ہے اسے اور کون پکڑ سکتا ہے؟ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ پولیس میری تلاش میں سرگرم ہے یا کچھ ٹھنڈی پڑ گئی ہے۔ سرگرم عمل سے مطلب یہ تھا کہ پولیس نے جگہ جگہ چیکنگ کا سلسلہ شروع کر رکھا ہوگا۔ یکے بان نے بتایا کہ چیکنگ کہیں بھی نہیں ہوتی۔ یکے نے ہمیں وہاں تک پہنچا دیا جہاں نور اللہ نے اسے کہا تھا۔ ہم اب پھر دیہاتی علاقے میں تھے۔ نور اللہ نے بتایا کہ کم و بیش 20 میل پیدل چلنا ہے، پھر لاری میں سوار ہوں گے۔ ہم ایک پگڈنڈی پر ہو لیے اور چلتے گئے۔ ساون کے بادل منڈلا رہے تھے اور میں دعا کر رہا تھا کہ بارش نہ ہو۔ 1.5-2 میل آگے جا کر ہم پگڈنڈی سے ہٹ گئے کیونکہ 2-3 میل آگے یہ پگڈنڈی ایک بڑے گاؤں میں سے گزرتی تھی۔ خیال یہ تھا کہ اس گاؤں میں تھانہ ہوگا۔ تھانہ نہ ہوا تو چوکی ضرور ہوگی۔ ہم بالکل ٹھیک سمت کو جا رہے تھے۔ نور اللہ نے یہ علاقہ پہلے دیکھا تھا۔ چلتے چلتے ہم اونچے نیچے علاقے میں داخل ہو گئے۔ درختوں کی بہتات اور ہریالی کی وجہ سے یہ خطہ بہت خوبصورت تھا۔ ندی نالے بھی تھے، بعض میں پانی تھا، کسی پر لکڑی کا پل تھا اور کسی میں سے بغیر پل کے گزرنا پڑا۔ تھوڑی ہی دور رائفل یا بندوق کا دھماکہ سنائی دیا۔ ہم نے رخ ذرا بدل دیا۔ گاؤں دور دور تھے۔ ہم نے رخ تو بدل دیا تھا لیکن ایک گھاٹی اترے تو 3 آدمی اچانک سامنے آ گئے۔ ایک نے ہاتھ میں 2 نالی بندوق اور ایک نے ہاتھ میں مرے ہوئے پرندے اٹھا رکھے تھے۔ جس کے ہاتھ میں بندوق تھی اسے میں نے پہچان لیا۔ یہ وہی ہندو تھا جو مجھے ریل گاڑی میں ملا تھا۔ اس کے دہشت گرد گروہ کو میں نے ہی پکڑوایا تھا۔ میرے ساتھ میرا دوست سلطان احمد بھی تھا۔ اس گروہ کے افراد کو بڑی لمبی سزائیں دی گئی تھیں۔ 2 کو عدم ثبوت کی بنا پر چھوڑ دیا گیا تھا، ان 2 میں یہ بھی تھا۔ ریل گاڑی میں اس نے مجھے داڑھی کے باوجود پہچان لیا تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو مذہب کا طالب علم ظاہر کر کے اسے یقین دلا دیا تھا کہ میں تبلیغی جماعت کے ساتھ اس علاقے میں آیا ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ آپ کا چہرہ اس CID انسپیکٹر جیسا ہے جس نے ہمیں گرفتار کیا تھا۔ اس کا نام سکندر تھا اور فرق صرف یہ ہے کہ اس کی داڑھی نہیں تھی اور آپ کی داڑھی ہے۔ میں نے اسے چکر دے لیا تھا اور یہ مان گیا تھا کہ میں سکندر نہیں ہوں۔ اس کے ساتھ میں نے بہت باتیں کی تھیں۔ مجھے شک تھا کہ یہ شخص اب بھی دہشت گرد گروہ کے ساتھ ہے۔ وہ تعلیم یافتہ آدمی تھا۔ اب وہ پھر میرے سامنے آ گیا اور اس نے مجھے دیکھ لیا۔ میں نے کوشش کی کہ اس کی طرف نہ دیکھوں، لیکن اس نے میری کوشش کامیاب نہ ہونے دی۔ آداب عرض مولانا، اس نے رک کر کہا، ابھی تبلیغی دورہ ختم نہیں ہوا؟ نہ بھائی، میں نے آگے ہو کر اس سے ہاتھ ملایا۔ تھوڑا سا علاقہ رہتا ہے۔ اس روز گاڑی میں ملاقات ہوئی تو آپ کی داڑھی لمبی تھی۔ اس نے کہا، اب داڑھی اتنی چھوٹی کروا لی ہے، یہ زیادہ اچھی لگتی ہے۔ آپ یہیں کہیں رہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، اپنے رشتہ داروں کے ہاں آیا ہوا ہوں۔ میں نے اسے ٹالنے کے لیے ویسے ہی 1-2 باتیں کی۔ اس کے پاس زیادہ رکنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس نے گاڑی میں بھی مجھے پہچان لیا تھا، لیکن اب اس کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ تھی جس میں مجھے کوئی معنی نظر آ رہے تھے، اور اس مسکراہٹ میں طنز بھی تھی۔ اسے اب پختہ شک ہوا ہوگا کہ میں سکندر ہوں۔ مولانا، اس نے مجھے نور اللہ اور اپنے دوستوں سے پرے لے جاتے ہوئے کہا، مجھ سے نہ ڈریں، میرے دل میں 10,000 کا کوئی لالچ نہیں۔ میں اپنے ہندوستانی بھائیوں کا نہیں، انگریزوں کا دشمن ہوں۔ آپ سب انسپیکٹر سکندر ہیں۔ آپ مجھے سکندر کہہ کر ضرور گناہ گار کریں گے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ گاڑی میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے یہی کہا تھا کہ میں سکندر ہوں۔ اس وقت میں نے آپ کے کہنے پر مان لیا تھا کہ آپ سکندر نہیں۔ اس نے کہا، میں نے خود بھی سوچا تھا کہ سکندر تو اپنی نوکری پر ہوگا۔ شک مجھے اس لیے ہوا تھا کہ آپ بھیس بدل کر کہیں CID ڈیوٹی پر جا رہے ہیں۔
یہ تو مجھے 2-3 روز کے بعد معلوم ہوا تھا کہ آپ ایک انگریز پولیس آفیسر کو قتل کر کے مفرور ہیں۔ پھر آپ اپنے شہر میں گرفتار ہو گئے تھے اور ریل گاڑی سے فرار ہو گئے تھے۔ پھر مجھے پتا چلا کہ آپ کو زندہ یا مردہ پکڑنے والے کو 10,000 روپیہ انعام دیا جائے گا۔ یہ سن کر مجھے ریل گاڑی میں آپ کی ملاقات یاد آئی تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ وہ سکندر ہی تھا جو مجھے ملا تھا۔ آج آپ کو چھوٹی داڑھی میں دیکھ کر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ سکندر ہیں۔ اگر میں کہہ دوں کہ میں سکندر ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے پوچھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، ادھر ادھر دیکھا، پھر میری طرف دیکھا۔ پھر میں آپ کو آپ نہیں تم کہوں گا، جس طرح دو گہرے دوست ایک دوسرے سے کہا کرتے ہیں۔ اس نے کہا، میں تمہیں دوست نہیں بھائی کہوں گا، اور سکندر بھائی میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اپنے چہرے کا کچھ کرو۔ تم اسے داڑھی سے چھپا نہیں سکتے، اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالو۔ جس طرح میں تمہیں پہچان کر بھی خبردار کر رہا ہوں اور 10,000 روپیوں پر لات مار رہا ہوں، اس طرح کسی اور ایسے آدمی نے تمہیں پہچان لیا جو تمہارا ملزم رہ چکا ہو یا تم نے اسے سزا دلائی ہو تو وہ تمہیں گرفتار کروا دے گا۔ تم مجھ پر اتنا کرم کیوں کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ مجھے تو تمہارا نام بھی یاد نہیں رہا، صرف اس لیے کہ تم نے ایک انگریز ڈی ایس پی کو قتل کیا ہے۔ اس نے کہا، میرا نام جگموہن ہے۔ مجھے معلوم نہیں تم نے اسے کیوں قتل کیا تھا۔ اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا کوئی جرم اس ڈی ایس پی نے پکڑ لیا ہو اور تم نے بچنے کا یہ راستہ نکالا کہ ڈی ایس پی کو قتل کر دیا۔ ایسا نہیں ہوا تھا، میں نے کہا۔ تم یہ بتاؤ کہ کیا کر رہے ہو؟ وہی، اس نے جواب دیا، وہی جرم کرتا پھر رہا ہوں جس جرم میں تم نے مجھے پکڑا تھا، دہشت گردی۔ میں اب بھی ٹیررسٹ ہوں، اپنے گروہ میں اپنے جیسے قابل اعتماد جوان شامل کر رہا ہوں۔ ہمارا لیڈر کہیں اور ہے۔ اس کے دوست اور نور اللہ پریشان ہو رہے تھے کہ ہم دونوں نے الگ تھلگ بڑی لمبی باتیں شروع کر دی تھی۔ میں ابھی جگموہن کے دوستوں پر اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جگموہن کا خیال کچھ اور تھا۔ یہ دونوں میرے ساتھی ہیں، جگموہن نے کہا۔ انہیں بتا دینے میں کوئی خطرہ نہیں، بلکہ انہیں بتا دینا ضروری ہے۔